नाज़रीन, लेबनान और गजा के दोनों फ्रंट्स के ऊपर इसराइल की पशपाई हो रही है और अपने हर गुनाह के बाद इसराइल दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा है और उसका बेड़ा डूब रहा है, मजीद डूबता चला जा रहा है। लेबनान और फलस्तीन के अवाम ने जिस तरह से स्टेडफास्टनेस का मुजाहरा किया है और इस वक्त भी कर रहे हैं, वो एक कॉलोनियल एम्पायर को, एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक एक एंटिटी को इस वक्त एक घुटनों के ऊपर ले आए हैं और ये एक शिकस्त खुर्दा और बिखरती हुई ताकत रह गई है, जिसका खौफ इस वक्त खत्म हो चुका है, जिसका एक गोल भी इस जेनोसाइड और जारहियत के दरमियान जो है वो अचीव नहीं हुआ है। लेबनान में नाज़रीन जो ताज़ा तरीन वाक़यात पेश आए हैं बड़े ही अफसोसनाक, जिसमें निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, इससे इजराइल की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा कमज़ोर हुई है। हम नाज़रीन एक स्लो मोशन डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइली कॉलोनियल एम्पायर इस वक्त देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक ब्रूटल तरीन वॉर के बाद भी इसराइल के हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं आया है और अब इसराइल एक बदमस्त हाथी की तरह टक्करें मार रहा है और जब वो टक्कर मारता है और इमारत गिरती है तो उस गिरने वाली इमारत का सारा मलबा एक बार फिर उसी हाथी के ऊपर ही गिरता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इजराइल कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है, उसकी हर मारी हुई टक्कर मलबा उसके ऊपर ही गिर रहा है। ठीक है, तो इजराइल कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है। ये तमाम तफसीलात, ताज़ा तरीन सिनेरियो गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में क्या हो रहा है, हिजबुल्लाह की हिकमत अमली क्या है और इसराइल किस तरह मजीद डिफीट और डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ये सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन गजा से करते हैं। गजा में आज का दिन जनवरी 27, 2025, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, तारीखी दिन है, फतह का दिन है और आप यूं समझिए कि जैसे कोई आग का दरिया अबूर करके फलस्तीनी यहां तक पहुंचे हैं। नाज़रीन, आज इस वक्त थोड़ी देर पहले से खबर सामने आ रही है कि शुमाली गजा की तरफ इजराइलियों की जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है। इजरायली फौज को नेतज़रीम कॉरिडोर से पीछे हटना पड़ गया है और साउथ से फलस्तीनियों की आमद नॉर्दर्न गाजा के अंदर इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये मूवमेंट पिछले कई महीनों से रुकी हुई थी और शुमाल से जनूब और जनूब से कोई शुमाल में नहीं जा सकता था, लेकिन वो नेतज़रीम कॉरिडोर यानी कि वो सेंट्रल गजा का इलाका जो है वो इजरायली फौज को वहां से निकलना पड़ा है और वो रास्ता खुल गया है और फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने घरों को आज लौट रहे हैं। बहुत ही तारीख यानी फतह का आज दिन है कि वो लैंड जिससे निकालने के लिए फलस्तीनियों को ये सारी जेनोसाइड की गई थी और इतना जुल्म किया गया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और जहां पर सेटलमेंट अनाउंस हो चुकी थी कि यहां पर, तो ये आपको पता है कि इजराइल ने सेटलमेंट्स का बाकायदा नाम बता दिया था कि बेते हनान में कौन सी सेटलमेंट बनेगी, इसका क्या नाम होगा, फलानी जगह पर जो सेटलमेंट बनेगी इसका क्या नाम होगा, जो गजा के बीचेस हैं वहां पर किस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाएगी, किस तरह के होटल्स बनाए जाएंगे, ये बाकायदा नाम डिजाइन हो चुके थे। तो उसी लैंड जिसके निकालने के लिए फलस्तीनियों के ऊपर जब वो जेनोसाइड की गई तो उस मुकद्दस सरजमीन की तरफ आज फलस्तीनी दोबारा लौट रहे हैं और इजराइल मजबूर हुआ है पीछे हटने पर। और मजबूर इजराइल क्यों हुआ है? मजबूर ये सिर्फ बैटलफील्ड नहीं है, बुनियादी चीज तो बैटलफील्ड ही है जिसमें हमास ने उसको शिकस्त दिया, लेकिन जो हर महाज के ऊपर इजराइल के खिलाफ लड़ा गया है, यानी कि जो हुतीज लड़े हैं, जो हिजबुल्लाह लड़ी है, जो घरों में बैठने वाले पूरी दुनिया के अवाम लड़े हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो मुजाहरे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सड़कों के ऊपर निकले हैं, जो यूरोप के अंदर मूवमेंट चली हैं, मीडिया का इसमें प्रॉपर किरदार है, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक महाज और पॉलिटिकल महाज, एक एक चीज का किरदार है कि जिसने अल्टीमेटली मजबूर किया और ये अनअफोर्डेबल हो गया था इस जंग को जारी रखना। किसके लिए? अमेरिका के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली इजराइल को इस घुटनों के ऊपर लेकर आई हैं और वो इजरायली फौज जिसने ना जो है वो कोई इबादतगाह देखी, जिसने ना कोई हॉस्पिटल देखा, जिसने ना कोई डॉक्टर्स देखे, ना कोई नर्सेज देखी, किसी को अमान नहीं बख्शी। दुनिया की जंग में शायद ऐसा कभी हुआ हो कि किसी को अमान नहीं थी गजा में। आज वही इजरायली फौज पीछे हट रही है और सामने फलस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में अपने घरों को लौट रहे हैं। ये कोई छोटा दिन नहीं है। जरा दो हेडलाइंस देखिए। रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप बिगेन रिटर्निंग टू देयर एरियाज वाया द नेतज़रीम क्रॉसिंग एंड थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन इन गाजा फ्लॉक टू द नॉर्थ ऑफ द स्ट्रिप। फ्लॉक यानी कि जैसे परिंदों के गौल, परिंदों के झुंड
جیسے آتے ہیں ویسے فلسطینی ناردرن غزہ کی طرف جو ہے وہ اس وقت آ رہے ہیں. بہت بڑا یہ مناظر اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ناردرن غزہ میں بچا تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ملبے کا ڈھیر ہے, لیکن لینڈ تو وہی ہے. میٹر وہ اوپر ملبہ نہیں کرتا, میٹر تو وہ لینڈ کرتی ہے. ریکنسٹرکشن تو پھر بھی ہو جائے گی جو عمارتیں گری ہیں, میٹر کرتا ہے وہ لینڈ. لینڈ سے نکالا جانا تھا فلسطینیوں کو, کیونکہ دیکھیں اسرائیل مثال کے طور پہ غزہ پر قبضہ کر لیتا تو اس نے ویسے بھی اپنے مطابق کنسٹرکشن کرنی تھی, اپنے مطابق وہ ساری جو ہے وہ سیٹلمنٹس بنانے تھی. تو اصل بات وہ لینڈ ہے, تو وہ لینڈ انہوں نے ریکلیم کی ہے. گھروں میں تو کچھ اب بچا نہیں ہے, وہ سب تو جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اور آگے چل کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکنسٹرکشن اب غزہ میں کس طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر کوئی گھر سلامت تو بچا نہیں ہے, وہ تو ٹینٹوں میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو یہ ابھی لمبا پروسیس ہے, دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. لیکن اسرائیل وہاں سے وڈرا کر رہا ہے اور فلسطینیوں کی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تمام اطراف میں. بہت بڑا دن. آگے چلیں اگر ویسٹ بینک کے اندر, تو ویسٹ بینک میں لڑائی اس وقت جاری ہے. Jenin resistance fighters target Israeli military vehicles. After week of defending against large-scale Israeli military campaign, resistance fighters continue to target Israeli military vehicles in Jenin. اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو بہت بڑی تعداد کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. یہ جو ویسٹ بینک کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, اسرائیل کے تھنک ٹینکس, اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس, اسرائیل کا اپنا میڈیا, وہ بھی اس کو کوئی اچیومنٹ نہیں دیکھ رہا ہے. وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اختتام کے اوپر اسرائیل کوئی بڑا, کوئی اسٹریٹجیکلی بڑا کوئی اپنے گولز اچیو کر لے گا. کچھ بھی وہ اچیو نہیں کرنے والے. یہ خود اسرائیل کے تھنک ٹینکس اور میڈیا اور وہ سارے لکھ رہے ہیں, کیونکہ ویسٹ بینک تو آلریڈی آکوپائڈ ہے, تو وہاں اب یہ فوج بھیج رہے ہیں. پورے خطے میں ان کی پوزیشن کیا ہو چکی ہے, گلوبل سطح کے پر ان کی پوزیشن کیا ہو چکی ہے. تو ویسٹ بینک میں جہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, یہ مزید وہاں پر جا کر کے اچیو کر لیں گے, تو کچھ بھی اچیو وہاں سے نہیں کریں گے. یہ وہی بدمست ہاتھی والی ٹکرے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب ذرا چلتے ہیں کہ لیبنان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لیبنان میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور لیبنان میں اسرائیل نے فل سکیل جنگ کی, اس کے بعد ہارا وہاں پر, اور اب اس کو وڈرا کی باری آ چکی ہے. معاہدے کا ٹائم وڈرا اس کو کرنا ہے. اگر اس وقت اسرائیل وڈرا کرتا ہے تو اس کی مزید جو ڈیفیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. یعنی آپ نے ابھی غزہ کی خبر سنی, اسرائیلی فوج وڈرا کر رہی ہے. حالانکہ نیت زریم کے اوپر انہوں نے کچھ کنسٹرکشنز بھی کی تھی, اس طرح سے چوکیاں بنائی تھی مستقل رہنے کے لیے. فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, اسرائیلی فوج وڈرا کر رہی ہے. اگر اسی مومنٹ کے اوپر, اسی ٹائم سینیریو میں اسرائیلی فوج لیبنان سے بھی وڈرا کرے گی تو کتنا زیادہ پریشر نتنیاہو کے اوپر آئے گا, کتنی زیادہ ڈیبیٹ اور بڑھے گی کہ نتنیاہو کے اوپر کہ اچیو کیا اسرائیل نے, کیا گین کیا ساری جنگ سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اگر اس وقت وہ وڈرا کرتے ہیں تو ہارے ہوئے اسرائیل کی جو شکست ہے وہ اور زیادہ اسٹیبلش ہوگی. تو اس لیے اسرائیل وڈرا نہیں کرنا چاہتا ہے, لیکن جو سینیریو ہے اسرائیل کو وڈرا تو کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی آپشن بچا نہیں ہے. اور اسرائیل وڈرا سے بچنے کے لیے جو قدم اٹھاتا چلا جا رہا ہے وہ اس کو مزید گہری کھائی کے اندر دھکیل رہا ہے, اور جو پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو کیسے وڈرا ہر صورت میں کرنا پڑے گا, اور وہ کیسے کھائی میں دھکیلتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل نے سویلینز کے اوپر نشانہ بنایا. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 6 عورتیں شہید ہوئی ہیں, 6 نہتی عورتیں شہید ہوئی ہیں. اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یقین مانیے اسرائیل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی ہیبت, اس کا خوف ختم ہو چکا ہے. 6 عورتیں شہید ہوئی ہیں, اور اکلوتی عورتیں ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے اسرائیلی ٹینکوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ ویڈیوز اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں. 6 لیبنیز عورتیں, یعنی مختلف مقامات, مختلف ٹاؤنز کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں, ان ٹوٹل 6 عورتیں شہید ہوئی ہیں. ان 6 کی سٹوریز وہ اسرائیلی ٹینکوں کی طرف نہتی اور اکیلی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا, ہاتھ ایسے اوپر کیے, نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی ٹینکوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور ایک ویڈیو کے اندر تو لیبنیز ایک خاتون جو ہے وہ اسرائیلی ٹینک سے چند انچ کی دوری کے اوپر رہ جاتی ہے, یعنی بالکل قریب, چند انچ بالکل ساتھ آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہاں پر نعرے لگا رہی ہے. وہاں پر اس کو گولی ماری گئی. اٹیک تو اس نے مطلب نہتی سویلین وہاں اسرائیلی ٹینک کے قریب پہنچتی ہے, وہ وہاں پر اس کو گولی ماری گئی. اور باقی بہت سارے عورتوں کو جب وہ جا رہی تھی تو وہاں پر جب ان کو گولیاں ماری گئیں تو خوف ختم ہو چکا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ایون اسرائیلی آرمی خود اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, امریکنز اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اسرائیلی فوج موجود ہوگی تو عوام آ جائیں گے. دیکھیں لیبنیز آرمی نے تو آنا نہیں تھا, حزب اللہ ایگریمنٹ کے مطابق پیچھے تھی, تو
کس نے آنا تھا؟ لیبنیز عوام. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پہلے وہاں پر فوج اور لیبنیز عوام آ جائے. تو یہ جو آئے ہیں مطلب پورا ان کا جو خوف ہے وہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. یعنی یہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس نے ثابت کیا کہ اسرائیل کا جو خوف ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے. تو لیبنیز عوام کا آنا ان ایکسپیکٹڈ تھا. ان کے اوپر گولیاں چلی, اس سے اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ اور زیادہ کمزور ہوئی, اور یہ اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی ہے. اسرائیل کے یہ جو سارے کرائمز ہیں یہ تاریخ سے کبھی مٹائے نہ جا سکیں گے, اور اسرائیل کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مزید عوام اس فائرنگ کے بعد, ان شہادتوں کے بعد انہوں نے رخ کر لیا ہے اسرائیلی ٹینکوں کا, جہاں پر اسرائیلی فورسز موجود ہیں. یعنی یہ واقعات پیش آئے ہیں. اسرائیل کو پھر لگا کہ لیبنیز ڈر جائیں گے. لیبنیز عوام مزید تعداد کے اندر ان آرمڈ ہیڈز ہیلڈ ہائی southern Lebanese defy Israeli invaders with the Israeli occupation forces continuing to wreak havoc in their towns. The southern Lebanese took it upon themselves to retrieve their land from its invaders. کہ لیبنیز عوام خود نکل آئے ہیں انویڈر سے اپنی لینڈ کو واپس لینے کے لیے, اور heads held high یعنی سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے وہ اسرائیلی ٹینکوں کی طرف جو ہے وہ بڑھے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر سٹیٹمنٹس دیکھیے. اسرائیلی میڈیا ہیڈ آف دا لوکل کاؤنسل میٹولا کا جو ہیڈ ہے اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ واٹ ہیپنڈ ان دا ایئر 2000 ود دا withdrawal آف دا اسرائیلی آرمی فرام لیبنان از ہیپننگ ٹوڈے ان ایئر 2025. اسرائیلی جو آفیشلز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے, اسرائیلی فوج کو withdrawal کرنا پڑ رہا ہے. دا مین گول آف دا وار as defined by the cabinet, which is the safe return of the residents of the north to their homes, was not achieved. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ سیٹلرز کی واپسی مین گول تھا جو ابھی تک اچیو نہیں ہوا ہے. What happened today in southern Lebanon failed. حماس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. The people of the southern Lebanon have crafted a heroic epic by storming the Israeli occupation checkpoints. یہ غیر معمولی. اچھا اب سینیریو کیا ہے, آگے کیا ہوگا, حزب اللہ کی حکمت عملی کیا ہے. دیکھیں ایگریمنٹ کس نے کروایا تھا, یہ لیبنیز ریاست نے کروایا تھا. اچھا لیبنیز جو ریاست ہے یا لیبنیز آرمی ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑی نہیں ہے. ان کی مثال آپ جارڈن اور ایجپٹ سے لے سکتے ہیں. یعنی ان کا جارڈن اور ایجپٹ کی طرح تو اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسرائیل کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ تو بہت زیادہ, ویسٹ کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن جو ہے وہ رہتا ہے. اور کبھی بھی مطلب فوج کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جیسے جارڈن یا مصر کہ بھئی اسرائیل سے لڑنا ہے. مطلب ان کو آپ جارڈن اور مصر والی لسٹ کے اندر ہی رکھیں. لیبنیز اسٹیٹ, لیبنیز آرمی کبھی اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑی ہے, ہمیشہ حزب اللہ لڑی ہے. اچھا پھر حزب اللہ کے خلاف وہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب یہ بات باریک ہے, یہ سمجھ لیجئے. حزب اللہ کے خلاف وہاں پر ہمیشہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لیبنن کی جنگوں کی ذمہ دار حزب اللہ ہے, اسرائیل نہیں ہے, حزب اللہ ہے. اور عربز, ان کا میڈیا, وہ بھی اس پروپیگنڈے کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو خطے میں سارا کچھ ہو رہا ہے یا لیبنن کی جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار تو حزب اللہ ہے. اس لیے عرب لیگ نے حزب اللہ کو ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ڈالا ہوا تھا. کتنی بڑی بات ہے, حزب اللہ کو عرب لیگ نے ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر ڈالا ہوا تھا, جو کہ اس جنگ کے درمیان وہ نکالنے پر مجبور ہوئے ہیں. تو یہاں پر حزب اللہ نے کیا کیا ہے, یہ حکمت عملی سمجھ لیجئے. حزب اللہ نے پہلے ایک فل سکیل جنگ کی اسرائیل کے ساتھ, اور اس کو ایک گہری چوٹ لگائی. اس نے دکھایا کہ تل اویو اور حائفہ اور فلانا کیسے اس دھماکوں سے گونج اٹھے, ہزاروں اسرائیلی کیجویلٹیز ہوئی. ٹھیک ہے, ایک گہری چوٹ اس نے لگائی. پھر چونکہ سیز فائر ٹاک ساتھ ساتھ چل رہی تھی, تو حزب اللہ نے کیا کیا کہ لیبنیز اسٹیٹ کو, جو ہمیشہ الزام لگاتی تھی کہ یہ جنگیں تمہاری وجہ سے ہوتی ہیں, اور اس وقت بھی تھا کہ جنگ کو روکنا ہے, اس نے لیبنیز اسٹیٹ کو آگے کر دیا اور کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرو. اور وہ معاہدہ جس میں اسرائیل ٹوٹل اس کا سرنڈر معاہدہ تھا, جو اسرائیل نے خود, ان کے آفیشلز نے کہا کہ یہ معاہدہ تو اسرائیل کا سرنڈر معاہدہ ہے, وہ معاہدہ ہوا, لیکن معاہدہ حزب اللہ نے نہیں کیا. یہ باریک بات نوٹ کریں, حزب اللہ نے معاہدہ نہیں کیا, لیبنیز اسٹیٹ نے معاہدہ جا کر کیا اسرائیل کے ساتھ. تو ابھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں, جو سویلینز کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور اسرائیل وڈرا نہیں کر رہا ہے, تو پریشر حزب اللہ کے اوپر نہیں ہے, پریشر لیبنیز اسٹیٹ کے اوپر ہے, اور اس کے تمام سپورٹر یعنی عربز کے اوپر, ویسٹرن جو سارے ہیں ممالک, ان کے اوپر ہے جنہوں نے سیز فائر کروایا تھا. یعنی حزب اللہ کے اوپر جنگوں کا الزام تھا. اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی, حزب اللہ معاہدہ کرتی, تو حزب اللہ کے اوپر الزام لگتا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے لیبنن کا ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیل لے گیا, تم نے معاہدہ کیا, وہ عمل درآمد کرو. حزب اللہ نے معاہدہ نہیں کیا. تو پریشر کس کے اوپر ہے, لیبنیز ریاست کے اوپر. لیبنیز ریاست کے اوپر پریشر کا کیا مطلب ہے کہ یہ پریشر عربز کے اوپر ہے جو لیبنیز ریاست کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں, اور ویسٹرن ورلڈ کے اوپر ہے, فرانس کے اوپر ہے, باقی ممالک کے اوپر ہے
جو لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا، اور یہ جو پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات ہیں اس میں ایک لیبنیز فوجی بھی مرا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر لیبنیز آرمی آ جاتی ہے ڈائریکٹلی اسرائیل کے خلاف اگر ایکشن لیتی ہے تو پھر یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لڑائی بن جائے گی، یہ تنظیم ٹو اسٹیٹ لڑائی نہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لڑائی بن جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اسرائیل سے حزب اللہ نہ سنبھالی گئی، اور اب لیبنیز حکومت کی وجہ سے اسرائیل گر گیا ہے، وہ عربز اور ویسٹرن ورلڈ کے پریشر کے اندر آ گیا ہے۔ اب یہ جو میں نے ساری تمہید باندھی ہے اس کا ثبوت ذرا دیکھیے۔ میکرون آسک نیتنیاہو ٹو وڈرا اسرائیلی فورسز فرام لیبنان۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرانس سے یہ بیان جاری ہوا ہے، فرینچ پریزیڈنسی نے بیان جاری کیا ہے کہ میکرون نے کال کی ہے نیتنیاہو کو اور کہا ہے کہ اپنی فوجیں لیبنان سے نکال لو۔ مطلب حزب اللہ پیچھے لیبنی اسٹیٹ کو آگے کیا، لیبنی اسٹیٹ سے کیا مراد ہے کہ عربز اور ویسٹرن ورلڈ، اور اب وہ بات کرنے اسرائیل سے، اور اگر اسرائیل وڈرا کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مزید جو ڈیفیٹ ہے وہ اسرائیل کی اسٹیبلش ہوگی۔ تو یہاں پر بیسیکلی حزب اللہ ملٹری محاذ سے اب ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، اکنامک محاذ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اس وقت ریزسٹنس کون سے محاذ کے اوپر آ چکی ہے؟ زبردست حکمت عملی، زبردست حکمت عملی۔ یہ جو غزہ کا سیز فائر ہوا ہے یہ براہ راست لنک ہے جو حزب اللہ نے سیز فائر کیا تھا، اس نے سلو موشن پش کیا سب کو کہ وہ غزہ کا سیز فائر بھی کروائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی حزب اللہ نے ہماری بات مانی تو اسرائیل کو بھی ہماری بات ماننی چاہیے۔ اس میں بہت بڑا کردار ہے جو لیبنان کا سیز فائر تھا۔ تو یہاں پر حزب اللہ نے اب ڈپلومیٹک محاذ سنبھال لیا۔ اب یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سینیریو کو سمجھانے کے لیے۔ اس وقت اسرائیل کو جنگ ضروری ہے، حزب اللہ کو جنگ ضروری نہیں ہے۔ حزب اللہ نے بڑے پرفاؤنڈ لیول کے اوپر جا کر اسرائیل کو چوٹ لگائی ہے، یعنی اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ وکٹری کے لیے کون ڈیسپریٹ ہے؟ اسرائیل ہے، حزب اللہ نہیں ہے۔ آپ اس کو سادہ مثال میں یوں سمجھیے کہ ایک بڑا پہلوان رنگ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس پہلوان کو آج تک کسی نے نہیں ہرایا۔ ایک کمزور دبلا پتلا پہلوان رنگ میں آتا ہے اور اس کو پٹک دیتا ہے میدان کے اوپر، زمین کے اوپر، اور اس کے بعد رنگ سے نکل جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اب فائٹ کرنا اس کمزور پہلوان کی ضرورت ہے یا اس تگڑے پہلوان کی ضرورت ہے؟ بھائی تگڑا پہلوان ہی چاہے گا نا، وہ رنگ میں کھڑے ہو کر بار بار بلائے گا کہ اب آؤ اب آؤ اب دوبارہ کر لڑو، اس کو اپنی ہیبت اسٹیبلش کرنے کے لیے دوبارہ سے فائٹ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مثال یہاں پر بھی صادر آتی ہے۔ اسرائیل کو فائٹ کرنا ضروری ہے، حزب اللہ کو فائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پرفاؤنڈ لیول کے اوپر اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کی یہ جو ڈیفیٹ ہے پرفاؤنڈ لیول کے اوپر، یہ ٹریگر کرے گی مزید ڈیفیٹ کو۔ اس ڈیسپریٹ وکٹری کے چکر میں اسرائیل جو اس طرح کا ظلم ڈھا رہا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ میکرون کو کال کرنی پڑی کہ اپنی فوجیں وڈرا کرو، یعنی عربز پیچھے ہٹے اور ویسٹرن ورلڈ اسرائیل سے پیچھے ہٹی، الٹا انہوں نے پریشر ڈالا۔ تو اس میں مجھے بتائیے کہ اسرائیل کی اچیومنٹ کہاں ہے؟ اسرائیل کب تک اس کو آگے مزید پش بیک کرے گا؟ اس پریشر کو نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ہر اقدام اس کو گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے، اس کو الٹیمیٹلی جو ہے وڈرا کرنا پڑے گا۔ بڑے زبردست انداز کے اندر ریزسٹنس نے اس وقت ڈپلومیٹک محاذ سنبھالا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، اور اسرائیل کا یہ جو ظلم ہے اس کو اپنے انجام کی طرف دھکیلے گا۔ امام خامنائی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، سید خامنائی ریجنل سائڈز ہیل لیبنیز کنڈیم اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اسالٹس۔ انصار اللہ، امام خامنائی سب نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور یہ جو لیبنیز عوام نے جا کر اسرائیلی ٹینکوں کو گھیر لیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی اللہ حافظ۔